بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 6. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. حسن ادب کے ساتھ گفتگو کا اچھا احسن طریقہ. وَقُلْ لِعِبَادِي اور فرما دیجئے میرے بندوں کو کہہ دیجئے یقولو کہ وہ بات کریں التی ہی احسن جو نہایت ہی احسن ہو اچھی ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. ینزغ جھگڑا کرا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. عزیز بھائیو، انسان کو چاہیے کہ گفتگو احسن اور اچھی اور بڑے سلجھے ہوئے لفظ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ کوئی لفظ ایسے منفی بولتا ہے جس سے دوسرے کو غصہ آ جاتا ہے، پھر جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. ایسا جھگڑا کہ کئی سال تک وہ آپس میں بولتے ہی نہیں. اس کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی زمین کی لڑائی، نہ دکان کی، نہ لین دین کی،
लड़ाई किसकी? सिर्फ बातों की। तो अच्छा इंसान अपनी ज़ुबान से हमेशा फूलों के साथ बोलता है, और जो मनफी है उसकी ज़ुबान से कांटे निकलते हैं, फिर वो कांटे उसके भाइयों और दोस्तों और अजीज़ों तक शर पहुंचाते हैं और नुकसान देते हैं। फरमाया अल्लाह के बंदो, बात करो तो अच्छी करो, बेशक शैतान फसाद डाल देता है। किसका? सिर्फ बात का। ना कोई लेन देन का झगड़ा है, ना कोई इख्तिलाफ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कत्ल तक पहुंच जाता है, और उसके पीछे क्या होता है? सिर्फ गुफ्तगू के अलावा ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा, ना किसी बात का। क्योंकि शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। तो अज़ीज़ भाइयों, हम अपनी ज़ुबान को बड़े सलीके, अहसन अदब के साथ इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान है, ला युशीरन्ना अहदुकुम इला अखीहि बिस्सिलाह। एक आदमी के हाथ में हथियार है तो दूसरे भाई की तरफ इशारा भी ना करें। हथियार को चलाना तो अगली बात है, उसका रुख और उस हथियार का मुंह और चेहरा वो अपने भाई की तरफ ना करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ला यदरी अहदुकुम लअल्ल शैताना अन यनज़ग़ फ़ी यदिही। शैतान जो है वो उस हथियार को चला देता है तो भाई जो है वो मुसलमान, उसको अज़ियत पहुंचती है, कभी वो कत्ल भी हो जाता है। इसलिए फरमाया कि कोई शख्स अपने दूसरे भाई की तरफ असलहा के साथ इशारा भी ना करे। ला युशीरन्ना अहदुकुम इला अखीहि बिस्सिलाह। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 7072, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2617। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब खूब तुम्हें जानता है, वो अलीम है, हकीम है, गफूर है, रहीम है। इन यशा, अगर वो चाहे, यरहमकुम, तो तुम पर रहमत फरमा दे, अगर वो तुम्हें रहमत के काबिल समझता है। औ इन यशा, या अगर वो चाहे, युअज़्ज़िबकुम, अज़ाब दे तुमको। जिस तरह का इंसान का रवैया है उस तरह अल्लाह पाक रहमत फरमाते हैं या अज़ाब करते हैं। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और नहीं भेजा हमने आपको उन पर वकील बनाकर, ज़िम्मेदार नहीं है, आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुँचाना है। वरब्बुका अलमु बिमन फिस्समावाति वल अर्द, और तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है उसको जो आसमानों में है और ज़मीन में है। वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीना अला बअद, और बिलाशुबा हमने फजीलत दी बाज़ नबियों को बाज़ पर। व आतैना, और दिया हमने दाऊदा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बूर। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला के दो नबियों की फजीलत का बयान है। एक तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनकी फजीलत है कि देखो अल्लाह पाक ने उनको किताब अता फरमाई है। दूसरा, पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान का बयान है कि अल्लाह पाक ने अपने नबियों में, रसूलों में एक को दूसरे पर फजीलत दी है। और सबसे ज़्यादा फजीलत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बूर पढ़ के देख लो। दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब दी है ना, ज़बूर, उसमें ये बात दर्ज है कि सबसे ज़्यादा अज़मत और शान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک اللہ کے نبی کی شان اس طرح بیان کی جائے کہ دوسرے اللہ کے نبیوں کی کوئی بے ادبی ہو جائے یا ان کی شان میں کوئی کمی ہو جائے، ایسا ہرگز نہ کرو، بلکہ اس انداز سے ایک اللہ کے نبی کی شان اور سیرت بیان کی جائے کہ دوسرے اللہ کے پیغمبروں کی شان اور عظمت میں کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو۔ لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3414، صحیح مسلم حدیث نمبر 2373۔ 5 اللہ کے نبی ہیں اولو العزم پیغمبر، جن کا مقام اور شان زیادہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، ان اللہ تعالیٰ کے 5 نبیوں کو اولو العزم، بڑی شان والے اور مقام والے، ان اللہ کے 5 نبیوں کا اکٹھا ہی تذکرہ سورۃ احزاب میں اور سورۃ الشورى میں، اولو العزم 5 اللہ کے نبی۔ تو اس انداز سے فضیلت بیان کریں کہ دوسروں کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ فرما دیجئے کہ تم پکارو، بلاؤ، الَّذِينَ زَعَمْتُم، جن کو تم گمان کرتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، پس نہیں وہ مالک، نہیں وہ طاقت رکھتے، کشف الضر، تکلیف کو دور کرنے کی، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی بدلنے کی، نہ تکلیف ختم کر سکتے ہیں، نہ ایک کی تکلیف دوسرے پر ڈال سکتے ہیں۔ تحویلا، تبدیلی، اور بدلنا، بدل بھی نہیں سکتے کہ ایک کی مصیبت دوسرے کے سر ڈال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ کسی کی تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہی ہیں الذین، جن کو یدعون، یہ پکار رہے ہیں، جن کو اہل شرک پکار رہے ہیں، وہ خود یبتغون، تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ، قرب، وہ تو خود اس بات کے متلاشی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ایہم اقرب، ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہے، زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، محذورا، ڈرنے کی چیز ہے۔ عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ کے شان نزول میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے جنوں کی، اور اللہ پاک کی توفیق سے جنوں نے قرآن پاک سنا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، دائرہ توحید میں داخل ہو گئے۔ وہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے من دون اللہ، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں اور توحید میں آ چکے ہیں، لیکن جو اہل شرک ان کو پکارتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے، وہ اسی طرح مدد مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا وہ تو خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ،
اپنے رب کی طرف وسیلہ خود تلاش کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 4715 میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ جن تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوسری جو اس آیت کریمہ میں سمجھنے والی بات ہے کہ من دون اللہ سے مراد کوئی لکڑی یا پتھر کے بت نہیں، بلکہ صالحین، اللہ کے صالح بندے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، یہ کام پتھر نہیں کرتے، بت نہیں کرتے، یہ اللہ کے صالح بندے کرتے ہیں۔ صالح اور نیک، ایک تو یہ سمجھے کہ من دون اللہ سے مراد صالحین، اللہ کا قرب چاہنے والے، اس کی رحمت کی امید کرنے والے اور اس کے عذابوں سے ڈرنے والے۔ یہ پتھروں کا یا بتوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب تو ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ تو جن کی پوجا ہو رہی تھی وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، اللہ پاک کی توحید کو اپنا لیا تھا، اور جو اہل شرک تھے وہ شرک ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ تین نشانیاں، ایہم اقرب، اور دوسری یرجون رحمتہ، اور تیسری یخافون عذابہ، یہ پتھر کے جو بت ہیں ان کی ایک نشانی بھی ان میں نہیں ہو سکتی۔ الوسیلہ، قرب، اللہ رب العزت کا قرب۔ صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1010 1010 صحیح بخاری شریف میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو لوگوں نے نبی رحمت علیہ السلام کے چچا کو ساتھ لیا، حضرت عباس کو، دعا کرائی اور یہ کہا اللہم انا کنا نتوسل بنبیک، اے اللہ ہم آپ کے نبی کے ساتھ مل کر دعا کیا کرتے تھے علیہ السلام۔ اب آپ تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو اب ہم نتوسل الیک بام نبینا، پیارے رسول علیہ السلام کے چچا کے ساتھ آئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو جو بزرگ صالح ہیں، حیات ہیں، ان سے دعا کرائیں، یہ حدیث میں ثابت ہے، یہ وسیلہ۔ اور اسی طرح جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، جس طرح عرض کیا گیا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب اجابت من بر والدیہ، جو ماں باپ سے نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ ماں باپ سے نیکی کرنا، مزدور کو پوری مزدوری دینا، بے حیائی سے بچ کے رہنا، پاک دامن، یہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کا وسیلہ انسان کا نیک عمل ہے، ذریعہ ہے، اور صالحین جو حیات ہیں ان کی دعائیں، صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ چلو پیارے رسول علیہ السلام کے روضہ مبارک سے دعا کرا لیتے ہیں، ایسا نہیں ثابت، بلکہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے چچا کو ساتھ لے کر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو جو وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ حق ہے، جو ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ ایک وسیلہ مقام ہے، جگہ ہے، جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی جنتوں میں صرف ایک آدمی کو ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو۔
یہ دو حکم اکٹھے ہی ہیں ایک آیت کریمہ میں، وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو۔ معنی کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ وسیلہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ ایک آیت میں دو حکم ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھنا نہایت لازمی ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ مُهْلِكُوهَا، ہلاک کرنے والے ہیں۔ قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ او مُعَذِّبُوهَا، یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مفسرین نے ایک تو اس طرح کی ہے کہ مہلکوہا، اس سے مراد عام لوگ ہیں، دنیا میں آئے اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو گئے، تو مہلکوہا سے مراد موت ہے۔ ہر بستی میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، موت آ رہی ہے۔ اور دوسرا معذبوہا، عذاب دینے والے، اس کا تعلق کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کے ساتھ ہے، وہ عذاب کے ساتھ مر رہے ہیں، اور عام لوگ اپنی طبی موت۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے، قبل یوم القیامہ، کوئی بستی نیک لوگوں کی ہے یا برے لوگوں کی ہے، ساری کی ساری بستیاں ختم اور زمین ساری ہموار۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کوٹ کوٹ کر برابر، ہموار، نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی اونچ نیچ ہے، ساری برابر ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ، فی الکتاب، کتاب لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں روکا ہم کو کہ ہم بھیجیں آیتیں، إِلَّا مگر أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، جھٹلا دیا آیات کو پہلے لوگوں نے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دی قوم سمود کو اونٹنی، مبصرہ نشانی، مبصرہ نشانی، واضح نشانی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا اس پر، اس اونٹنی پر، اس کے کونچیں کاٹ دی۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور نہیں ہم بھیجتے آیات الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے، صرف ڈرانے کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اپنے رب سے دعا کرو، یہ جو کوہ صفا ہے، صفا پہاڑ ہے، یہ سونے کا بن جائے۔ سونے کا بن جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، یا یہ مکہ کے آس پاس جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، پیچھے کر دیا جائے، زمین ہموار ہو جائے، ہم اس میں کھیتی باڑی کریں گے، زراعت، فصلیں اور درخت اور پودے، یا تو ان پہاڑوں کو پیچھے کر دیا جائے یا صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے۔ جناب جبریل تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ مطالبہ پورا ہو گیا اور یہ پہاڑ صفا سونے کا بن گیا یا دوسرے پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا، تو پھر اس کے بعد سارے لوگ ایمان لے آئیں تو بچ جائیں گے۔ اگر ایمان قبول نہ کیا تو پھر سب پر ہلاکت خیز عذاب نازل ہو جائے گا، ہلاکت والا، سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر توبہ کا دروازہ اور مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال، جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آتا رہا کہ ساری قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے متعلق کیسے کیا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رب استعنی، اے میرے پروردگار میں مہلت طلب کرتا ہوں، مہلت کا دروازہ کھلا رہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو شاید ان کی اولادوں میں ہی کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو ایمان قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، اور یہ نشانیاں اور یہ معجزے جو طلب کر رہے ہیں یہ نہ دیے جائیں۔ یا رب، اے میرے پروردگار، استعنی، میں مہلت طلب کرتا ہوں، بل باب التوبۃ والرحمہ، بلکہ توبہ اور رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھا جائے۔ یہ حدیث پاک کی کئی کتابوں میں ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 11290 اور دوسری مسند احمد وغیرہ میں یہ مطالبہ ان کفار کا اور اللہ رب العزت کا جواب، چنانچہ جو ان کی مرضی کا معجزہ تھا وہ نہیں دیا گیا۔ الا ان کذب بها الاولون، پہلے لوگ بھی جھٹلا دیتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا آپ کے لیے بے شک تمہارا پروردگار احاطہ بالناس، لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، احاطہ میں ہے، کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاریگری اور اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں ہم نے بنایا الرؤیا، وہ منظر الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ یہ وہی واقعہ ہے جو اسی سورت مبارک کی آیت نمبر 1 میں بیان ہوا ہے، واقعہ معراج، لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ کہنے لگے کیسے ممکن ہے راتوں رات ایک شخص ہے مکہ پاک سے مسجد اقصیٰ جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، پھر واپس آ جائے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں فتنۃ للناس، یہ آزمائش بن گئی لوگوں کے لیے۔ عزیز بھائیو، یہ واقعہ معراج جسم اور جسمانی طور پر اگر یہ خالی خواب کا ہی واقعہ ہوتا تو اس میں کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، اس لیے کہ خواب میں تو ہر شخص پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی جیسا بھی ہے، خواب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کو اللہ نے معراج شریف پہ آسمانوں پہ بلایا ہے، ذات اور جسم، خالی خواب نہیں۔ خواب میں تو فتنۃ للناس، اس میں کوئی آزمائش ہی نہیں، نہ کوئی امتحان ہے، وہ تو ہر شخص پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ایسا درخت جس پر لعنت ہے قرآن کریم میں، وہ درخت کون سا ہے؟ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، تھور کا درخت ہے، طعام الاثیم، مجرموں کا، گناہ گاروں کا کھانا ہے، جہنمیوں کا کھانا ہے۔ وہ کھانا کیا ہے؟ وہ بھی عذاب میں اضافے کا سبب ہے۔ جو زقوم، وہ اس پر لعنت ہے۔ لعنت کیا ہے؟ وہ جہنمی درخت ہے اور جہنمیوں کا کھانا ہے۔ یہ درخت بھی لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ آزمائش کس طرح؟ لوگ کہنے لگے کہ یہ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ یہ درخت ہے جہنم میں ہوگا، تو جہنم میں تو آگ ہے، آگ میں درخت ہو نہیں سکتا، یہ باتیں بنانے لگے۔ یہ انسانوں کی باتیں ہیں، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے کہ آگ میں درخت ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ بھی لوگوں کے لیے
आजमाइश और फितना बन गया। वनुखव्विफुहुम, हम डराते हैं उनको, फमा यज़ीदुहुम, पस नहीं ज़्यादा करता उनको, इल्ला तुग़यानन कबीरा, मगर बड़ी सरकशी में। बाद लोग जिनकी तबीयत में बिगाड़ आ जाए वो फ़ायदे की बजाय नुकसान में चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी पुर्रहमत किताब पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।